अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 9 मई का वाक़या ये एक ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ का बाब है कि जो रहती दुनिया तक ये डिस्कस होता रहेगा, इस पे नैरेटिव बनते रहेंगे, इस पे बात होती रहेगी। लेकिन 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा दिलखराश वाक़या भी है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बहुत सारे लोग 9 मई के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं ये बात नहीं करना चाहता कि इसमें कितनी मालियत का नुकसान हुआ, इस पे बिल्डिंग का क्या हशर हुआ, कितने लोग इसमें दाखिल हुए और उन्होंने क्या कुछ किया। आज मैं बात ये करना चाहता हूँ कि कुछ अदारे, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ पर्सनैलिटीज़ कौमों का प्राइड हुआ करती हैं, और जब कौम से, किसी भी कौम से उसका प्राइड छीन लिया जाए तो इससे बड़ा उस कौम के साथ कोई जुल्म, धोखा और साजिश नहीं हो सकती। 9 मई का वाक़या भी कुछ ऐसा ही वाक़या है, और आज 9 मई के उस वाक़या को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है और जो लोग उस हवाले से उस पे काम कर रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि उसमें वो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक वो लोग हैं जो जानबूझ के चंद टगों की खातिर इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो ख़ास एक ऑब्जेक्टिव के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आज मैं उन तमाम सेगमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ इसी जना हाउस के अंदर से कि खुदारा आप जो भी कर रहे हो और जिस अंदाज में भी इस्तेमाल हो रहे हो, पैसे की खातर, सोशल मीडिया पे फेम की खातर, या किसी दुश्मन का आलाकार बनकर, ये एक घाटे का सौदा है। और इसमें बीइंग पाकिस्तानी आपको इसका हिस्सा किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये 9 मई का जो वाक़या है, इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर क्या हुए, पाकिस्तान के ऊपर क्या हुए, पाकिस्तानी कौम के ऊपर क्या हुआ। आज मैं यही इसका बुनियादी नुक्ता ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है जो इस कौम का प्राइड है, और ये दुश्मन ने हमेशा कोशिश की है, दुश्मन का हमेशा से ये प्लान रहा है कि ये प्राइड इस कौम से छीन लिया जाए। वैसे तो हमारी कौम के पास को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिस पे फ़ख्र किया जा सके, लेकिन रही सही हालात के अंदर, गए गुज़रे इस हालात के अंदर एक अदारा अगर बच गया है, और एक अदारा जो डिसिप्लिन भी है, जो सैलाब का मामला हो, जो ज़लज़ले का वक्त हो, आपने अपनी एजुकेशन ठीक करनी हो तो आप फ़ौज की तरफ देखते हैं, मीटर बिजली के ठीक करने हो फ़ौज की तरफ देखते हैं, आपने ज़लज़ला ज़दगान को बचाना हो किसी आफत से तो फ़ौज की तरफ देखते हैं, सैलाब हर साल का एक सालाना सेगमेंट है, उसमें आप फ़ौज की तरफ देखते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ तो हैं ही, और इसके अलावा बहुत से दाखिली और ख़ारजी महाज ऐसे हैं जिस पे फ़ौज आपको सीना सपर नज़र आती है। हमारी जोग्राफियाई सरहदों से लेके अंदरूनी साजिशों तक, और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का जो जिन है, जो जब से बोतल से निकला है, उसका मुकाबला करने तक इस अदारे की लाजवाल खदमात हैं। कुछ लोग उन खदमात को, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। कुछ लोग पाक फ़ौज के हवाले से इस कौम के दिल और दिमाग के अंदर कुछ खदशात पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 9 मई का वाक़या हो और 9 मई के बाद की सूरत हाल हो, जितने भी पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान के इस धरती के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर इस बयानिए का कोई असर नहीं हुआ। वो आज भी अपनी फोर्सेस के साथ उसी तरह खड़े हैं, और आने वाले दिनों भी वो इसी तरह ही खड़े रहेंगे। मामला सिर्फ उन लोगों का है, वो जो चंद लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जो मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं या उनके मफादात मुल्क की सरहदों से बाहर हैं। जो इस धरती का बेटा है, बेटी है, इस सरज़मीन से जुड़ा हुआ है, 25 करोड़ आवाम आज भी फोर्सेस के साथ खड़ी है, ये आने वाले दिनों में फोर्सेस के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन देखना ये है
کہ اس 9 مئی کے بیانیے کو پاکستان کی ایک پاپولر جماعت کس انداز میں یوز کر رہی ہے. یعنی جو پاکستان کی ایک بڑی اسٹرینتھ تھی یوتھ، اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پاکستان کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک سٹرونگ میسیج دیا جا سکتا تھا، اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کو بڑی اچیومنٹ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے خدشات پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی یہ واحد ہمارا پاکستان کے اندر ایک ایسا نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ جس میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے کرتے، یعنی جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف سپہ سالار کی دشمنی میں کچھ لوگ ملک دشمنی تک چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ادارے کی دشمنی میں ملک دشمنی تک چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو وقت ہے یہ ایک پیغام ہے اکٹھے ہونے کا. آج وقت ہے کہ مل کر پوری دنیا کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا. آج کا دن میرا خیال ہے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج مل کر ایک دفعہ پھر کسی سازش کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ مل کر ہی اپنے جغرافیائی سرحدوں پر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو ہائبرڈ وار ہے، جو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا وار ہو رہی ہے، ایک بمبارمنٹ ہو رہی ہے پروپیگنڈے کی، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو 9 مئی کا جو ایشو ہے یہ بیسیکلی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک سمبولکلی ایک میسج ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے اداروں پر کوئی شخص بھی اس طرح کرے گا تو اس کا ایک جواب دیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ پاکستان کی فورسز یہ جواب نہ دیتی اور اس انداز میں ریئیکٹ نہ کرتی تو یہ ایک ایسی روایت بن جاتی کہ ہر شخص جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، جس کو اس کی بیوی ناشتہ نہیں دیتی، وہ بیٹھتا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ بیٹھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، نصریہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے، قائد اعظم کو، حضرت قائد اعظم کو خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، نصریہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے. تو یہ ایک فیشن بن گیا اس ملک کے اندر، اداروں کو گالیاں دینا، ججز کو گالیاں دینا، انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دینا. تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پاک فوج نے بھی اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے ایسے لوگوں کی سرکوبی، تو یہ معاملہ اس لیول پہ جانا چاہیے، زیرو ٹالرنس پہ جانا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین، میں تھوڑے سے حصے جو جناب اس کے اندرونی حصے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آج پھر 9 مئی کا وہ دن، وہ منحوس دن دوبارہ سے آ گیا. اور جس دن یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو میں آج کے دن چاہوں گا کہ آپ کو دوبارہ سے وہ سارا جگہ دکھاؤں کہ کتنا خوبصورت یہ جگہ تھی. اور میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے، یہ کتنا خوبصورت جناح ہاؤس ہے، یہ کتنا زبردست ایریا ہے. اور یہاں پہ کس طرح سے اس کے اندر یہ مذموم عزائم جو تھے اس کو کامیاب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے. جناح ہاؤس، جس کا جناح اس کے نام سے ہی ایک ایسا پاکستانیوں کو ایک ایسی تسکین اور ایسا سکون ملتا ہے کہ جناح ہاؤس کا ایک بنیادی میسج ہے کہ بانی پاکستان کے نام کے اوپر بننے والا یہ ہاؤس، یہ سمبولکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہے کہ اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. باقی کچھ لوگ اس کی ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بھی خدشات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، یہ وہ شہداء ہیں، ان سے تو کم از کم کسی کو کوئی گلہ، کوئی لڑائی، کوئی نفرت، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی ایک شخص سے، کسی ایک آفیسر سے، کسی ایک جرنیل سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس کو تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، میرے کہنے پہ آپ نے رکنا نہیں. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے آپ یہاں پہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں. ان کی قربانیوں کا آج نتیجہ ہے کہ یہاں پہ جناح ہاؤس بھی ہے. یہاں پہ لاہور کے اندر پرفضا مقام کے اوپر ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور ان سرحدوں کے اندر ہم پرامن طریقے سے اور اچھے انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تھوڑا سا اندرونی ایریاز کو بھی ذرا فوکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ حشر ہوا کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمبولکلی اس کی ایک امپورٹنس ہے.
آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہ ایک کور کمانڈر کا گھر تھا اور یہ جناح ہاؤس ہے یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کو آپ نے یہ سب کچھ کر کے میسج کیا دیا، اور اس میسج کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ ماسوائے اس کے کہ دشمن نے ان ویڈیوز کو بڑے مزے سے اپنے چینلز پہ چلایا اور اس پہ بڑا واویلا کیا اور بڑے خوش ہوئے اور مذاق اڑایا گیا پاکستان کی فورسز کا اور پاکستان کے اداروں کا، اور تماشا بنایا گیا۔ لیکن یہ تماشا بنانے کے لیے جو لوگ استعمال ہوئے وہ لوگ کون تھے اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بہت سارے محرکات ہیں، اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، اس پہ ایک تفصیلی بحث ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں اندر جو صورتحال ہے اتنی خوفناک ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اوپر سے بم برسائے گئے ہوں، ڈرون برسائے گئے ہوں۔ ایک ایک دیوار اور ایک ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اور ایک ایک ٹوٹا ہوا بلب اور ایک ایک ٹوٹا ہوا فانوس، یہ یقین کریں کہ یہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی نفرت کا نشانہ یہ جناح ہاؤس بنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ اپنی نفرت کا اظہار جو اس شکل میں کر رہے ہیں، اس سے پوری دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اور آپ کا ایک ادارہ جو آپ کا پرائیڈ ہے، جس کی وجہ سے آپ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں، اس ادارے کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور آج بھی آپ اس چیز سے ہٹ نہیں رہے، آپ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے، اور آج بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ آپ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ 9 مئی کے دن آپ مزید اس طرح کا بیانیہ بنائیں گے اور مزید اس کا مذاق اڑائیں گے اور مزید یہ کہیں گے کہ یہ تو جی جناح ہاؤس ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کچھ جن آئے تھے، وہ یہ سارا کچھ تباہی بربادی کر کے چلے گئے، یہ تو خود ہی کچھ لوگوں نے کر دیا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کسی کے گھر میں کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی ہو، اس کے گھر میں بھی اگر آپ گھس کے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آگے سے اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو پاک فوج تو ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے۔ اس ادارے کے ایک کور کمانڈر جو اس پورے سسٹم کو، ریجن کو اور پوری کور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے گھر میں گھس کر جب یہ حرکت آپ کریں گے تو اس کے بعد اگر اس طرح کا آگے سے ریئیکشن نہیں آئے گا تو بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آئے گا 100% آئے گا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اتنا ظلم ہو گیا، اتنے لوگوں کو یہ ہو گیا، اتنے لوگوں کو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا اس کے بغیر ہی یہ سارا لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی؟ یہ ہوا، اس کے پیچھے ایک کانسپیرنسی تھی، اس کے پیچھے ایک سازش تھی۔ یہ دیکھیں بیک سائڈ پہ بھی یہ گھر ہیں اور یہ دیکھیں، اور جس حالات میں یہ سب کچھ ہوا، اور یہاں پہ کور کمانڈر صاحب کی فیملی تھی اس وقت، اور وہ بڑے لرزہ خیز قسم کے مناظر تھے، بڑے تکلیف دہ مناظر تھے، اور یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے وہ تصور ذہن میں لا کے جو اس وقت کیمرے کی آنکھ نے ہم سب کو دکھایا کہ کوئی فیملی جو خوفزدہ ایک فیملی تھی، کس طرح وہ سارے جو لوگ بلوا کر رہے تھے، جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، وہ کس طرح ایک فاتحانہ انداز میں وہ چیزوں کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو سچویشن کریٹ ہوئی جو 9 مئی سے چلی اور اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوئیں، بہت سارے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں، بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل چکا، اور عمران خان خود جیل میں ہے، اور اس کا نتیجہ اس ملک کی تباہی کی صورت میں، معیشت کی تباہی کی صورت میں اور مایوسی کی صورت میں سامنے آیا۔ اوورسیز پاکستانیز وہ اس پہ پریشان ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا آرمی کا ادارہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی ایک حقیقت. اس سب کو مل کر ایک پیج کے اوپر آ کے یہ ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. اگر ان چیزوں کی ریئلائزیشن نہ ہوئی اور اسی طرح یہ نفرت کا درس دیا جاتا رہا اور میڈیا کو اسی طرح نیگیٹو ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا رہا تو خدا نخواستہ اس کے نتائج بہت خوفناک سامنے آئیں گے. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جن کے گھروں میں اب گھسے، وہ اس چیز کو بھول جائیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، یا پاکستان کی قوم اس کو بھول جائے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا، آپ کو بیک سٹیپ پہ جانا پڑے گا، اپالوجی کرنی پڑے گی، ریئلائز کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے اس کا سلوشن ہوگا اور ریکنسلیشن کے نتیجے میں ایک مضبوط اور توانا اور خوبصورت ملک ابھر سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.